अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, इसरार किस्ताना वंस अगेन। और जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, जो कि यूके से होंगे हमारे साथ मौजूद। और आप सब लोग उनको जानते हैं। मैं सबसे पहले उनको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, फिर उनका मैं तारुफ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम लॉर्ड साहब, वालेकुम सलाम का सलाम साहब। कैसे हैं जी? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है एंड इट्स गुड टू सी यू स्माइलिंग। और आप उसी तरह जिस तरह आपका खूबसूरत चेहरा पीटीवी पे और दुनिया भर पे जिस तरह था पहले, ऐसे ही है वैसे बड़ी कनाडा से। मेहरबानी, बड़ी नवाजिश है। और मैं ज़रा लोगों को बता दूं कि लॉर्ड नज़ीर साहब जो है ना, ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। और जब मैं अमेरिका में होता था उस वक्त से इनके साथ एक ताल्लुक बना हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लॉर्ड नज़ीर साहब जो हैं, ये फर्स्ट मुस्लिम मेंबर अपॉइंटेड जो हुए थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए, तो ये रिकॉर्ड इनके पास है। 22 साल से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर भी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बनती है। साथ साथ 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स जो हैं, ये उनका भी हिस्सा है, उस लिस्ट का भी हिस्सा है। और 5 साल से लगे आ रहे हैं जनाब। तो माशाल्लाह, वी आर वेरी ऑनर्ड, वी आर वेरी प्लीज टू हैव हिम हियर। और आज इनसे थोड़ी सी जरा गुफ्तगू करनी है। इन्होंने जाना भी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम है, हम जरा गपशप लगाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त लाइफ कैसी चल रही है यूके में, और खासतौर पर जिस तरह हमने देखा था कि बड़ा ब्रंट फेस करना पड़ा आपको यूके में कोविड के हवाले से। तो हाउ आर थिंग्स टुडे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आप खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके व्यूअर्स, आपके लिसनर्स, आपके चाहने वाले सबको मेरी तरफ से सलाम। यूके में हालात बेहतर हो रहे हैं, चाहे जाए वी हैव गॉन थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम। जी अमेरिका और ब्राजील से पहले बरतानिया जो है वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी सफ़र किया है हमारी कम्युनिटीज़ ने। इटली और स्पेन के बाद फिर जब हमारी बारी आई तो जी एक तो अनफॉर्चुनेटली 41,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं, अमवात हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। फिर ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर और रेसिज्म की वजह से जो डेमोन्स्ट्रेशन अमेरिका से शुरू हुई और पूरी दुनिया में वो फैल गई। लंदन में जब हुई तो जी उस वक़्त कुछ लोगों ने जो है वो चर्चिल के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया, और थोड़े से जो वेस्टमिनिस्टर में जो कुछ हैं तो वो उसमें एनार्किस्ट भी थे। जी और लेकिन हुआ ये कि आज जो फैशिस्ट, जो नेशनलिस्ट, जो राइट विंग के लोग हैं वो भी वहां पे मैदान में निकल आए, जिसकी वजह से, और वो शरारती भी हैं और वो शैतान भी हैं। और उन्होंने जानबूझ के पुलिस के ऊपर हमला किया, और जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाले जो एंटी रेसिज्म की जो डेमोन्स्ट्रेशंस थी उनके ऊपर भी। तो मेरे ख्याल में लंदन में तो वो एक किस्म का वहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, क्योंकि इतने हालात ख़राब हो गए थे। जी और पूरे बरतानिया में माहौल जो है वो कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन इन हालात की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 को डील करते हुए हमारी नेशनल हेल्थ सर्विस ने कोप बहुत अच्छे तरीके से किया। नेशनल हेल्थ जी सर्विस के जो डॉक्टर्स, नर्सेस, फ्रंट लाइन की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसमें सबसे, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो सेक्रीफाइस की उसमें जो है वो ब्लैक एंड एथनिक माइनॉरिटीज, और उनमें से सबसे ज्यादा मुसलमान जो लोग हैं वो फौत हुए, शहीद हुए। उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी जानों का कोई वो फिक्र नहीं की, वो उन्होंने ठीक बात। लोगों की केयर की, जिसकी वजह से, और उस वक्त जो ये पर्सनल प्रोटेक्शन का जो इक्विपमेंट है वो भी पूरा सही नहीं तरीके से नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात जो है वो बच सकती थी। कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि अगर लॉकडाउन पहले शुरू हो जाता, पहले अगर गवर्नमेंट पर, और आपको तो किसानों साहब पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इन्होंने अपनी इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उसको भी देखते हुए, एक ठीक तरफ बात। इकोनॉमिक इंटरेस्ट
کہ اکانومی بالکل تباہ نہ ہو جائے. حالانکہ جو ہماری برٹش گورنمنٹ کے جو فگرز کل سامنے آئے ہیں اس میں 20% جو ہماری بزنس ہے وہ کم ہوئی ہے. اور OECD جو آرگنائزیشن آف اکنامک کارپوریشن ہاں جی OECD جو اکنامک کارپوریشن ان یورپ جو ہے انہوں نے پریڈکشن یہ دی ہے کہ 11% اوور آل 2020 میں جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ نیچے جائے گی. سو اس لحاظ سے اس کو بچانے کے لیے کہ بھائی اکانومی تباہ نہ ہو جائے, گورنمنٹ نے بلینز اینڈ بلینز پاؤنڈز جو ہیں وہ بزنسز میں انویسٹ بھی کیے, انویسٹ کی. لوگوں کو 80% گھروں میں بیٹھے ہوئے تنخواہیں بھی دی, بزنسز کو 50,000 پاؤنڈ یہاں پہ تو مجھے بلکہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ 50,000 پاؤنڈز گھروں میں بیٹھے لوگ آن لائن جو ہے وہ انہوں نے کلیم کر لی, اب وہ واپس کس طرح دیں گے, اس کے اوپر کوئی گارنٹیز نہیں تھی, یہ ہاں کوئی کرمنل انویسٹیگیشنز ہوں گی کس طرح لوگ, اور وہ بھی 2% ایک سال کے بعد. تو بہت ساری ریلیکس جو ایٹیٹیوڈ تھی وہ اس لیے تھا کہ اکانومی تباہ نہ ہو جائے, بند نہ ہو جائے. جی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہو گیا. اپوزٹ, وہاں پہ تو ایکچولی ڈیل بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا, ہاں کیونکہ جو ایز اے گورنمنٹ ایز اے ٹیم ورک جو ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی وہ عمران خان میرے دوست ہی تھے ہیں, لیکن وہ لیکچر ہی دیتے رہے. وہ میرے خیال میں آج کل وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھتے دیکھتے نا وہ بھی قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں, یہ بھی قصے کہانیوں پہ چڑھ گئے ہیں, اور جو ایکچوئل گورننس کا جو مسئلہ ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا. صحیح بات ہے. اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ کووڈ کا تو ہم کرتے رہیں گے, ظاہر ہے کہ لیمنٹ بھی ہم کرتے رہتے ہیں. میں تو روزانہ کوئی نہ کوئی ماسک پہن کے لوگوں کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ ماسک بھی پہنے, اور جب بھی باہر نکلیں تو اس کو بالکل چھوڑ کے نہ جائیں گھر پہ. اچھا یہ بتائیں کہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لارڈ صاحب آپ کا جو ابھی تک 22 سال گزرے ہیں ہاؤس آف لارڈز میں, ابھی تک کی ظاہر ہے آپ کا ایک سفر ہے, اس میں ہائیز اینڈ لوز آپ کے کچھ نہ کچھ ہوئے ہوں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 3 ہائیز اینڈ 3 لوز بڑی مختصراً اگر آپ بتا سکیں تو کیا ہوں گے؟ دیکھیں یہ بڑی میری ہے وہ کمزوری, کیونکہ ہائیز تو سمجھیں کہ پہلی ہاؤس آف لارڈز کے اندر جو میری تقریر تھی وہ مسلمز جو پریزنرز ہیں ان کے لیے فیسلٹیز, ان کے لیے حلال فوڈ, اور ان کے لیے ہوم آفس کے اندر ایڈوائزر جو مسلمانوں کی ضروریات کے اوپر جو ہے وہ ایڈوائز کر سکے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پریزنس کے اندر وہ بہت ساری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر امامز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے رکھے. برطانیہ کے ایون پولیس اسٹیشنز لنڈن کے, وہاں پہ بھی مساجد, یہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ پریئر رومز وغیرہ جو ہیں. ٹھیک. میں فرسٹ جو ڈیلیگیشن تھی حج کے لیے اس کو لیڈ کر کے گیا, گورنمنٹ نے پیسے بھی دیے, ہماری جو لوگ یہاں سے 20-25 ہزار حج کے لیے جاتے تھے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی. پھر ایک اور جو ایکوالٹی کے حوالے سے قانون جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں ہیں, یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہاؤس آف لارڈز میں انوائٹ کرنا, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, قاضی حسین احمد صاحب, جو پیلسٹینینز کے لیے ایک ڈیلیگیشن لیڈ کرنا سمندر کے ذریعے. یہ جو آپ دیکھتے غزہ میں. فٹیلا جو آپ نے دیکھا, فٹیلا سے پہلے ہاں کلیئر شورٹ ہماری جو سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی سیکرٹری ہوتی آف تھی, اسٹیٹ تھی. ہاں ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ لے کے گئے سمندر کے ذریعے. کشمیر کے حوالے سے بہت سارے یہ فلسطین, کشمیر, روہنگیا, ان کا یعنی اس کے اندر بنگلہ دیش, چچنیا, بوسنیا, سوڈان میں پیس اینڈ ریکنسیلیشن انیشیٹو بہت کامیاب رہا, جو نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول میں اس کو ریکگنائز کیا گیا. سو یہ جو ہیں وہ اچھے کام ہوئے. ساتھ ساتھ پھر مجھے
بدنام کرنے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں ہوتی رہیں. ایک بڑی مجھے مس انڈرسٹینڈ کر کے جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہے. وہ ایک خبر نکلی تھی پاکستان سے جی کہ اس نے کہا کہ ایک تو جو پریزیڈنٹ اوباما ہیں ان کے سر کی قیمت لگائی گئی. حالانکہ میں بش اور بلیئر کی بات کر رہا تھا اور وہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک بہت اور مجھے سسپینڈ کیا گیا. پھر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ میں اینٹی سیمیٹک ہوں, میں نے وہ جوئش, حالانکہ وہ ایکچولی زائنزم کے بارے میں بات کر رہا تھا تو جان بوجھ کے. اور پھر کچھ میرے رشتہ داروں نے 50 سال کے بعد کچھ ایسے الزامات لگائے جو جان بوجھ کے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے اوپر, لیکن مجھے اس کا دکھ بڑا ہوا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نقصان. یہ ایسے ہی کسانہ صاحب جس طرح بندہ جو ہے وہ 2 میل آگے جاتا ہے اور پھر 3 میل پیچھے چلا جاتا ہے. تو چیلنجز ہیں, لیکن زندگی چیلنجز ہیں. دیکھیں الزامات تو یوسف علیہ السلام پہ بھی لگے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ جو ہیں جو پیغمبر ہیں ان کے اوپر بھی. اللہ کا شکر ہے ان کو اللہ نے ان کی مدد کی, میری بھی اللہ مدد کرتا رہا ہے. میں بھاگ نہیں جاتا ہوں, لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جو پازیٹیو کام کیے ہیں وہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. انشاءاللہ اٹھاتی رہیں گی. آپ کو میں نے اکثر دیکھا ہے لارڈ صاحب کے ریسزم کے حوالے سے, اسلاموفوبیا کا ایشو ہو, ہیومن رائٹس کا ایشو ہو, آپ کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی آواز اٹھانی ہوتی ہے آپ اٹھاتے ہیں. ابھی آپ نے حال ہی میں ایک زوم کانفرنس بھی اٹینڈ کی جس میں ریسزم اور اسلاموفوبیا کے ایشوز کے اوپر بات ہو رہی تھی. مجھے ذرا بتائیں کہ انگلینڈ میں اسپیشلی ریسزم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, اور یہ ود ریفرنس آف جارج فلوئڈ یہ جو ہو رہا ہے سلسلہ, تو اس میں ریسزم کے حوالے سے اور پھر اسلاموفوبیا کو اگر آپ ساتھ لنک کر لیں تو میں چاہتا ہوں اس کو بڑی ذرا کامنٹ کر دیں پلیز. دیکھیں یہ شک والی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ریسزم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو ریسزم کو ختم کرنے کے لیے تو میں تو یہ اپنی طرف سے تو یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے, چاہے وہ زید جو ان کے اڈاپٹڈ سن تھے, چاہے وہ جو ان کی اڈاپٹڈ مدر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ تھی, فوت جب وہ ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کا, وہ خاتون کالی تھی جن کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا اور کہا کہ یہ آپ کی یہ بیٹا آپ کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے. اور بلکہ صحابہ دیکھ کے میرے رونٹے ابھی بھی کھڑے ہو گئے جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے پاؤں کو دباتے تھے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے, اور وہ ایک بلیک لیڈی تھی. ایسے ہی بلال کا تو سارے ذکر کرتے ہیں کہ وہ چانسلر بھی تھے اور وہ یعنی فائنانس منسٹر بھی تھے اور اذان بھی وہ دیتے تھے اور بڑی ذمہ داری, یعنی تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جن سوسائٹیز کے اندر ہم رہتے ہیں, اور میں پاکستانی سوسائٹی کے اندر, دیکھیں میں نے کئی بار میں لڑا ہوں لوگوں کے ساتھ. میرپور آزاد کشمیر آتے وقت اگر کوئی پٹھان ٹرک والا آ جائے تو پیچھے جناب اس پولیس والے کھڑے کر دیتے پیسے لینے کے لیے. پنجابی وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں, کشمیری یا کوئی اور بلوچی آ جائے تو بلوچستان میں اگر کوئی پنجابی یا کشمیری, یعنی یہ ہر جگہ پہ ہے. لیکن اس ویسٹرن سوسائٹی کے اندر, برطانیہ امریکہ کے اندر, کینیڈا میں کم ہے. ہمارے یہاں پہ ریسزم بھی ہے, اسلاموفوبیا بھی ہے, لیکن جو ڈینجرس بات ہے وہ انسٹیٹیوشنل جو ریسزم اور اسلاموفوبیا, تو وہ اس کو کور کرنے کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں. تو یعنی حالانکہ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1966 میں ہمارا ریس ریلیشنز ایکٹ برطانیہ میں پہلے پاس ہوا, پھر اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کمیشن فار ریشل ایکوالٹی ہے, پھر ایکوالٹی کمیشن ہے, پھر پارلیمنٹ کے اندر پھر جو پولیس اور جو انسٹیٹیوشن ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن
پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ ریسزم ہے. بھائی اس کو چھوڑے, اگر آپ عربز کو دیکھ لیں تو عربز ہمیں پاکستانیوں کو مسکین سمجھتے ہیں, اور وہ اسپیشلی جو افریقن ہو, پاکستانی, بنگالی, انڈین, ان کو وہ ایکول نہیں سمجھتے. عربز کو بھی وہ جو ایجپشن یا دوسرے غریب ممالک کے عرب ہیں ہاں ان کو ان میں بھی. ایکول نہیں سمجھتے. وہ جی سی سی کنٹریز کے جو ہیں وہی ان کو سمجھ, بلکہ پھر جی سی سی سے بھی نکل کے وہ جو یو اے ای والے جو امیر, وہ سفید وہ دوپٹہ پہنتے ہیں اور سرخ والا دوپٹہ جو پہنتے ہیں سعودی ہاں عربیہ, اس کو پھر وہ سعودی عربیہ والے بھی جو ہیں وہ صرف سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کے نجد والے ہیں وہ بڑے ایلیٹ ہیں, اور جو اجازی ہیں وہ اتنے نہیں ہیں. اور پھر کرتے کرتے, بلکہ تو مجھے ایک وہ شہزادے تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت کہانی بتائی. انہوں نے کہا کہ پھر یہ کرتے کرتے گھر میں جو ہے وہ بھائی کی بحث ہو جاتی ہے, یار دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, صرف ہم دونوں بھائی ہیں. اور پھر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں, تو وہ بھی برا ہے. تو یو نو انفارچونیٹلی ہے یہ. صحیح بات. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اس کو ہینڈل کیسے کر رہی ہے وہاں پہ؟ ظاہر ہے ایک چیلنج تو ہے, اور یہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. اور یہ جو سسٹمک, جو آپ نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا نا کہ سسٹمک ریسزم, دس از ویری مچ ریئل. تو پاکستانی کمیونٹی, مسلم کمیونٹی ان جنرل اس کو کیسے ہینڈل کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یورپین مسلم فورم جو ہے وہ ساری ممالک سے, ہم تقریباً 30 ممالک سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا کانفرنس میں. 15 اسپیکر تھے جس میں میں بھی تھا. ایک تو ہم اوور آل جو یورپین کمیشن سے لے کر دوسرے ممالک کی انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. پھر جو ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں, آئی نو میرے کولیگز جو وہ چیلنج کرتے ہیں جہاں پہ ریسزم, اسلاموفوبیا ہو. میں کل دیکھ رہا تھا کہ چودھری سرور صاحب کے بیٹے انس جو ہیں وہ انہوں نے انہوں نے بھی اسکاٹش تقریر پارلیمنٹ کی کے تھی. اندر ہاں تقریر کی. ایسے ہی برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ناز شاہ ہیں, ایون ساجد جاوید صاحب نے بھی کوئی ہاں جی. کچھ جو ہے وہ کیا ہوا تھا وہ, اور دوسرے بھی جو کولیگز ہیں ان کے پاس پلیٹ فارم ہے تو وہ بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں چیلنج تو ہر جگہ, ہمارے الیکٹڈ کاؤنسلرز سینکڑوں لوگ ہیں جو جن انسٹیٹیوشنز جس جگہوں پہ وہ کام کرتے ہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں. یہ ایک تسلسل جو جدوجہد ہے وہ جاری رہنی چاہیے, ورنہ مارٹن لوتھر کنگ جو آئی ہیو اے ڈریم, وہ ان کی مالکم ایکس, وہ جو ان کی جدوجہد اس سے پہلے جن لوگوں نے کی, وہ یعنی اس سے انہوں نے جانے قربان کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو امریکہ اس کے اندر کے ختم ہو گیا ہے, یا اس کے اندر فیشسٹ رائٹ ونگ جو لوگ ہیں وہ ختم ہو گئے. یہ جاری رہے گا کیونکہ ایک سوسائٹی کا حصہ ہے جو اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایلیٹسٹ ہیں, they have the sole right, they have God given right. مجھے ایک دفعہ ایک امریکن نے, خاتون تھی, انہوں نے ان کے ساتھ میری بحث تھی ٹی وی چینل پہ, انہوں نے کہا کہ ہم تو سویلائزڈ لوگ ہیں, مسلمان جو ہیں وہ ان کی دیکھیں ان کی ہسٹری سویلائزڈ نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بی بی میڈم, میں آپ کی سویلائزیشن کو جانتا ہوں, جس ملک میں آپ گئے وہاں پہ آپ نے جو کچھ وہ انڈینز جو ان کے انڈیجنس انڈینز تھے ان کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب کو معلوم ہے. بڑا ان کو سول تھا. قتل کر کے ان کی ملک کے اوپر آپ نے قبضہ کیا. آپ نے افریقہ میں جا کے لوگوں کو پکڑ کے ان کو سلیو بنا کے لے کے آئے, ان کو ہمیشہ سے دبا کے رکھا. ہمیں پتہ ہے جو ابریجنیز آسٹریلیا میں ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہمارے لوگوں نے کیا, کیونکہ جو ہمارے چور ڈاکو اور جو جن کو سزا دینے کی بجائے ان کو وہاں پہ بھیجاتے تھے آسٹریلیا, ان کے ساتھ جو کچھ آپ سیولائزڈ ورلڈ نے کیا وہ سب کو پتہ ہے. سو ڈونٹ ٹیل اس دس. لیکن میں آپ کو کسانہ صاحب جو اصل بات ہے, ہسٹری از ہی ہو ٹیلز. جو وکٹر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے, اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے. پاورفل اور وہ جو کچھ مرضی ہے.
میں ٹھیک بات. کبھی کبھی ہاؤس آف لارڈز میں وہ میگنا کارٹا کی بات جب کرتا ہوں نا کہ میگنا کارٹا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، یہ کس طرح آیا، بھائی وہ میگنا کارٹا سائن کرنے سے پہلے آپ کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ یاد رکھنا چاہیے، 1400 بالکل سال پرانا، یہ وہاں سے نکال کے، کیونکہ جب جو مسلم رول تھا نارتھ افریقہ اور ساؤتھ یورپ کے اندر، ان کو گئے تھے ہمارے جو بادشاہ تھے، کیونکہ چرچ نے ریبیلین کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکسز نہیں پے کریں گے، انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ ہم چرچ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، آپ ہماری مدد کریں، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے لیے giving rights to people is more important than fighting or killing them. تو صحیح پھر بات. یہ جو ہمارا آیا، تو یعنی تاریخ اچھا سامنے ہے. اچھا لارڈ صاحب، ایک چیز جو ہے جو آپ نے اشارہ بھی کیا، مارٹن لوتھر کنگ کا آپ نے بتایا کہ اس نے آئی ہیو اے ڈریم والی اسپیچ جو ہے بڑی مشہور ہے زمانہ. ان کا ایک اور بھی کہنا تھا کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. اچھا، جو انس سرور کی اپنی اسپیچ کا ذکر کیا ہے کل، انہوں نے جو پارلیمنٹ میں کہا ہے، اور جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ ہر لیول کے اوپر صرف گورے ہی گورے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی کلرڈ آدمی نہیں ہے، اور ہر لیول پہ، یہ نہیں ہے کہ چھوٹے لیول پہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے اوپر جو جتنے ہیڈز ہیں وہ سارے کے سارے گورے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو ایک بالکل ایک خوفناک سچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کا ایک اور شاخسانہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر. بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ، اور آپ اس کے اوپر آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں، مسلمز کی جو لنچنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، جس طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ایک تو وہ ہو رہا ہے. دوسرا جو کشمیر میں ہو رہا ہے، وہ مجھے ذرا بتائیں کہ 17 ریزولوشنز کے ہونے کے باوجود جو UN کی ہیں، وہاں پہ ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں ہو رہا. گورنمنٹ وہاں پہ جو چاہے وہ کر رہی ہے. 370 چلا گیا، 35A چلا گیا. تو اب وہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ثانا صاحب، آپ نے اتنی لمبی بحث آخری وقت میں چھیڑ دی ہے کہ ہندوستان کے اندر تو فیشزم ہے، اور رائٹ ونگ جو پالیٹکس ہے، انہوں نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے، مودی نے گجرات سے لے کر دلی تک، اور پھر دلی میں ایک ماحول بنایا جہاں بھی اگر کوئی ان کے خلاف کوئی لوگ تھے، ان کی پہلے تو اپنے ملک کے اندر میڈیا، ججز، لوئرز، ان کو سائلنٹ کیا، اور پھر انہوں نے پنگے شروع کر دیا اپنے نیبرز کے ساتھ. میں خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ چائنا کے ساتھ جو پنگا لیا، انہوں نے خوب ان کی پٹائی بھی کی ہے، اور اب اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا ملک نیپال جو ہے، اس کے ساتھ پنگا کیا. ان کی پارلیمنٹ نے، یہ بھی آپ کو مبارک ہو کہ ان کی پارلیمنٹ نے کل جو ہے وہ یونانیمس ریزولوشن پاس کر لیا کہ کچھ زمین جو ہندوستان پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پٹ کے جو ہندو نیشنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، اور نیپال نے اپنے نقشے میں ڈال دیے. بنگلہ دیش، جس کے ساتھ شیخ حسینہ کے باپ کے ساتھ ہندوستان کی انٹیلیجنس سروسز کے تعلق تھے، اور ان کے بڑے ہی گہرے، اور یہ جو انہوں نے CAA کا سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ کی وجہ سے ان کے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے جو ایکسکلوڈ کیا، اور وہ ان کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی، اور بہت ساری چیزیں، تو اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو بھی ناراض کر دیا. پاکستان کے ساتھ تو جو کرتے ہیں، کشمیر کے ساتھ 35A کی وجہ سے. میں اگر یہ کہوں کہ دیکھیں، یہ آپ کو سرپرائز نہیں ہونا، شوق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو یہ فیشسٹ گورنمنٹ دلی کی ہے، جو RSS BJP کی، یہ جو ہندوتوا کیا گائے موتر پینے والے، جو مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ کیونکہ خود کہتے ہیں کہ وہ پیتے ہیں، اس کی and they are proud پیتے of ہیں، it. اینڈ وہ اس کا وہ بھی پو بھی کھاتے ہیں، وہ اس کے، وہ میں نے دیکھے ہیں وہ لڈو پڑے ہوئے ان کے سامنے. تو یہ جو لوگ ہیں، ان کی سوچ بڑی گندی ہے. اور پھر ان کا جو تعلق ہو گیا ہے نا، وہ جو اسرائیل کی جو گورنمنٹ زائنسٹ ہے، جو ان کو یہ زائنسٹ کو، وہ ان سے یہ لیسن، ان کے ساتھ ایک تو ان کا ایک اکنامک کوآپریشن ہے، یعنی چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو
چاہے وہ سائبر اور ٹیکنالوجی کا ہو، کیونکہ اس میں وی ہیو ٹو ایڈمٹ اسرائیل جو ہے وہ ورلڈ لیڈر ہے اس میں، اور وہ ہندوستان اس سے ٹیکنالوجی سیکھتا ہے. میں. لیکن دوسری بات انہوں نے جو امپوز بھی کی کشمیر میں جا کے، اور ہندوستان کو ایڈوائز کرتے ہیں یہ اسرائیل کے جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ویسٹ بینک میں جس طریقے سے اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین چھین کے اس کو سیٹلمنٹس وہاں پہ کریٹ کی، جس طریقے سے انہوں نے جو وہاں کے رہنے والے فلسطینی ہیں ان کو ایک نام ٹائٹل دے دیا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور ٹیررسٹ کے گھر کو تباہ کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ سری نگر کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ گھروں کو تباہ کیا گیا، اور ٹھیک ان بات. کے اندر دہشت پھیلائی گئی. تقریباً 150 سے زیادہ تو ان چند ہفتوں کے اندر نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے، وہ جان بوجھ کے دہشت پھیلانے کے لیے، تاکہ ایک تو جو شریف لوگ ہیں، جو وہاں کے سفر کرنے والے لوگ ہیں، وہ اور ڈر جائیں. اور کوئی بھی جس طریقے سے اس RSS BJP کی فیشسٹ گورنمنٹ نے اپنی اپوزیشن کو سائلنس کیا، یعنی ان کو، آپ کو یاد ہے نا وہ بلیک انک ان کے منہ پہ پھینکتے تھے، آپ کو یاد ہے بالکل کہ بالکل. جوتے ان کے منہ پہ، یعنی ان کے جو اپنے ہاں. انڈین انٹلیکچوئلز تھے وہ خاموش ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کہ ایون فلم سٹارز سے لے کر ان کے سب انٹلیکچوئل سب سے لے کر ان کا میڈیا، وہ بالکل آن لائن ان کے ٹریک پہ آ گیا. تو ایسے ہی طریقے سے وہ کشمیر کے اندر لوگوں کو سائلنٹ کرنے کے لیے پھر وہ 35A کو استعمال کرتے ہوئے، اور انہوں نے سول سروسز امینڈمنٹ وہ ایکٹ لے کے آئے تاکہ لوگوں کو ایک تو جابز پرووائڈ کی جائیں، جو RSS کے لوگ 1 لاکھ اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو پراپرٹیز دی جائے جو مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے سے لے کر باشندہ ریاست کے علاوہ کسی کو وہاں پہ پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہیں تھی. یہ سارا کچھ جو ہے یہ جان بوجھ کے کیا، اس لیے کیونکہ وہ ایک تو ڈیموگرافکس چینج کرنا چاہتے ہیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جب بھی بات ہوگی تو وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ گریٹر اسرائیل بنانے میں اسرائیلی گورنمنٹ انوالوڈ ہے، یہ بھی کیونکہ RSS اور یہ فیشسٹ جو ہندوتوا بریگیڈ ہے، یہ کیونکہ اکھنڈ بھارت کی، گریٹر انڈیا کی جو وہ ان کی پرسیپشن ہے، اس اس کو کو ریالٹی بنانے کے لیے یہ ٹھیک. کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز بتائیں، بلکہ میں ایک ہمارے کامنٹ ہیں ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں. اور یہ احتشام ارشد نظامی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ لارڈ نذیر صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے پاکستانی ہیں، یہ کیا ریز کریں گے اپنی وائس بنگلہ دیش میں جو کیمپ سٹرینڈڈ پاکستانیز جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بیکاز دیئر ایشو از آلسو ایز سیم ایز دی کشمیریز. تو میں آپ کو اس بتاؤں، جی میں کسانہ صاحب کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے، مغرب کا ٹائم ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں سٹرینڈڈ پاکستانیوں کو وہاں پہ مل کے آیا ہوں، اور میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں ٹھیک. جو ڈھاکہ میں ہیں. وہاں پہ ہارون رشید صاحب ہیں، ان کے والد اللہ جنت نصیب کرے نسیم صاحب، حاجی نسیم صاحب فوت ہو گئے، جو لیڈر تھے سٹرینڈڈ پاکستانیوں کے. ان کی تھوڑی سی پرابلمز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا، ایک تو ان کی جو پرابلمز ہیں یعنی پاکستان آنے کے لیے بھی اور وہاں پہ بھی ان کے رائٹس کے لیے، میں شیخ حسینہ کے ساتھ، بیگم ضیاء کے ساتھ، پروفیسر یونس کے ساتھ میٹنگز کر کے ڈسکس کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ان کی خواہش ہے، اور وہ سٹیزن شپ بھی وہ نہیں لینا چاہتے بنگلہ دیش کی، پاکستان بھی ان کو، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو MQM کی وجہ سے یہ جو الطاف حسین ہے، اس کی وجہ سے پاکستان ڈر گیا ہے. پاکستان مزید کسی بھی مہاجر یا کسی بھی جو بھی باہر بیٹھ کے دیکھیں نا، ان کی 2-3 جنریشن ہو گئی ہیں پاکستان کی آزادی کے بعد، 1947 کے بعد کتنی جنریشن وہاں پہ. اب ان کو
اور پھر کیونکہ رابطہ عالم اسلامیہ نے کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے تھے ان کو ری ہاؤس کرنے کے لیے، انفارچونیٹلی وہ کلیم نہیں ہو سکے، انفارچونیٹلی اس کے جو ہے وہ فیسلٹیز، دے لیو ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. میرے ویری لیے وہ ٹف. میرے بہن بھائی ہیں، وہ وہاں پہ میں ان کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ میں گیا ہوں، نیو میرپور اور کچھ اور، میرپور اس لیے میں یاد رکھتا ہوں کیونکہ میں آزاد کشمیر آپ کے کا علاقے اپنا. سے ہوں، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ میں گیا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں بہت بری حالت میں. بلکہ میں ابھی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے پیسے دیتے ہیں اچھے کاموں کے لیے. تو ایک کسی بہن کا جوان بیٹا جو ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا تھا اسٹرینڈڈ پاکستانیوں میں سے. تو ہارون رشید نے مجھے ان کی تصویر بھیجی تھی، تو ان کو تھوڑے سے پیسے بھی جو ہے میرے بھائی نے ایکچولی دیے تھے، وہ ان کو بھیجے. کبھی کبھی یعنی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، میں کچھ اس طرح نہیں کلیم کر سکتا ہوں کہ اتنے کروڑ وغیرہ، لیکن چھوٹی سی اپنی حیثیت سے اگر میں چچنیا بھی گیا ہوں، وہ مسلمان جو وہاں پہ چائنا میں ہیں وہاں پہ ان کی بھی کوشش کرتا ہوں، جو اگر سوڈان کے ڈارفور کے علاقے میں سے لے کر یہ جو روہنگیا مسلمان ہیں وہاں پہ بھی گیا ہوں، تو کوشش کرتا رہتا ہوں. بٹ آئی کانٹ پرومس کہ میں ہر جگہ پہ کامیاب ہوتا ہوں، یہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ کرے گا. لیکن آپ سے آخری سوال کرنے سے پہلے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے جب جرنلزم شروع کیا تھا تو میرا جو پہلا جو آرٹیکل تھا وہ اسٹینڈرڈ پاکستانیز کے حوالے سے تھا. تو اس لیے میری ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ویسے بھی ہے، اور ویسے بھی وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کی آواز بنیں اور اس معاملے کو حل کریں. اچھا، کمنگ بیک ٹو انڈیا، ابھی یہ سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پالیسیز ہیں مودی صاحب کی، وہ ایک عجیب سی پالیسی ہے. پاکستان کی جب بات آتی ہے، نیپال کی بات آتی ہے، تو مودی صاحب ہٹلر بن جاتے ہیں. لیکن جب چائنا ان کی تباہی پھیرتا ہے اور وہاں پہ ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو وہ نیویل چیمبرلین بن جاتے ہیں، جس طرح نیویل چیمبرلین نے ہٹلر کو اپیز کیا تھا. تو یہ کیا ڈائیکاٹمی ہے؟ یہ بیسکلی جو بلی ہوتا ہے نا، کیونکہ ایک تو یہ ان پڑھ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو بلی ہوتا ہے اس کو جہاں پہ کمزوری نظر آئے وہ شیر بن جاتا ہے. اور میں بہت عزت اور احترام کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی. بڑے میں ان کو سپورٹ، میں ان کو جب وہ پاکستان گئے تھے تو ان کے ساتھ گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ان کی سیاست کے ساتھ میں اگری نہیں کرتا ہوں. اور ٹھیک. پھر جس طریقے سے وہ اپیزمنٹ کی پالیسی، اور انہوں نے فورن منسٹر نہیں رکھا، پھر انہوں نے مودی جی کو اپنے گھر پہ بلایا، مودی جی کو جناب جس طرح اپیز کر، کیونکہ جو بلی ہوتا ہے، جو فیشسٹ ہوتا ہے، وہ جو ظالم ہوتا ہے، اس کے آگے آپ جھک نہیں سکتے. آپ یو کی ناٹ شو یور ویکنسز ہے بھی نہیں. بائی دا وے پاکستان کے پاس الحمدللہ اتنے جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں وہ، اور جو پھر سفسٹیکیٹڈ ویپنز جو چائنا پرووائڈ کرتا ہے، جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو ان کی فوج کے کچھ بڑے بڑے سینئر لوگ وہ مینشن کرتے ہیں کہ ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو آنکھیں دکھائیں، کیونکہ پاکستان کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا تھا وہ پچھلے سال جو کچھ انہوں نے کوشش کی اور جس طریقے سے ان کو جوتے پڑے. تو وہ کیونکہ ایکچوئل مودی کی سیاست جو ہے وہ انٹی پاکستان، انٹی مسلمان. وہ ابھی تک جو ان کا رائٹ ونگ فیشسٹ ہندوتوا والا جو ہندو ہے، جنرلی اسپیکنگ ہندو بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ جو ہندوتوا والا ہندو ہے اس کو ڈائجسٹ نہیں ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک الگ ملک بن گیا. وہ تو پاکستان کے 200 ملین 220 ملین یہ بھی اپنے غلام بنا کے رکھنا چاہتے تھے، جس طریقے سے وہ دوسرے 200 ملین جو ہے انہوں نے غلام بنائے ہوئے ہیں. تو اور ان کو جس طرح دبا کے ڈرا کے، آپ نے دیکھا ہے وہ جب چاہے وہ جا کے مساجد
کو وہ ڈیمیج کرتے ہیں, ہماری بہنوں کی عزتیں جو ہیں ان کو وہ کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں. وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مولویوں کو ان کی داڑھی پکڑ کے ان کو وہ گائے کا پیشاب پلاتے ہیں زبردستی. وہ جو گائے کا گوشت کھا لے اس کے ساتھ زبردستی. وہ میرے والدین جو ہیں وہ بتاتے تھے کہ میرپور شہر میں اگر کوئی گائے کوئی بیمار تھی یا کسی کو ذبح کیا, انہوں نے تو راتوں رات اس کو پکا کے کھا کے اس کی ہڈیاں دفنا کے, وہ کہ یہ نہ ہو کہ مہاراجا کی جو پولیس ہے اس کو پتہ چل گیا تو ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ اور پرسیکیوٹ کرے گی. تو یہ تو حالت ہے اس کی, اور اس کی ساری سیاست. یہ فیشسٹ جو ہیں وہ دیکھیں نا, جو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو فیشزم جرمنی میں تھی, دے اونلی ان کا رائز, ان کا جو پاپولیرٹی ہے وہ کیونکہ وہ جوئش ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو ان کے اوپر الزام لگا کے, ان کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے انہوں نے جو ہے پراسپر کیا. تو ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ یہ جو ہندوتوا بریگیڈ ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور لارڈ صاحب چونکہ ایز پرومسڈ مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور میں نے آئی ہیو ٹو لیٹ یو گو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ باقی زندگی گزارنے کی توفیق بھی دے اور ہمت بھی دے, اور آپ کے گھر میں بھی خیر و عافیت رکھے. ہماری سب کی دعائیں ہیں, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ. اور آپ جس طرح امریکہ اور جس طریقے سے آپ پہلے, میں آج سے 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جس طرح سونے اور سمارٹ اور اسمائل کرتے تھے, ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. تھینک یو. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو, اللہ خوش رکھے. اور آخر میں میری دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم و تو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیچرا. مجھے اسرار کسان کو لارڈ صاحب کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.